बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतन में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा अत्तरीक़। सवा अत्तरीक़ मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी की मारिफत मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में से हर एक की मारिफत पर मौक़ूफ़ होती है। मुज़ाफ़ है सवा, मुज़ाफ़ इलैह है अत्तरीक़। मुज़ाफ़ इलैह यहाँ पर वाज़ेह है, तरीक़ के माना रास्ता है ना जी, तो माना बिल्कुल मुज़ाफ़ इलैह के वाज़ेह है। जिसके माना वाज़ेह हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता सवा के माना वो मोहताज वज़ाहत हैं, इसलिए इशारे सवा के माना बताता है कि सवा के माना है वस्त। सवा अत्तरीक़ के माना है वस्त तरीक़। सवा तरीक़ का मतलब है दरमियानी रास्ता। इतनी बात आपके ज़हन में आ गई? जी। दोबारा समझें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा अत्तरीक़। सवा अत्तरीक़ मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी की मारिफत मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में से हर एक की मारिफत पर मौक़ूफ़ होती है। मुज़ाफ़ है सवा, मुज़ाफ़ इलैह है अत्तरीक़। लिहाजा सवा की मारिफत भी ज़रूरी है, अत्तरीक़ की मारिफत भी ज़रूरी है। सवा के माना तुम्हें पता होना भी ज़रूरी है, अत्तरीक़ के माना पता भी होना भी ज़रूरी है। जब दोनों के माना पता चल जाएंगे तो सवा अत्तरीक़ का मफ़हूम तुम्हारे सामने वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है जी। एक था सवा, एक है अत्तरीक़। अत्तरीक़ के माना तो रास्ता है, बात वाज़ेह है, उसकी वज़ाहत की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसकी वज़ाहत इसने नहीं की। रह गया सवा, तो सवा के माना की वज़ाहत, सवा के माना की वज़ाहत की हाजत थी, इसलिए सवा के माना बताते हैं कि वस्त। मतलब क्या हो गया? सवा तरीक़ का वस्त तरीक़। क्या माना हो गए? वस्ते तरीक़। वस्त तरीक़, दरमियानी रास्ता। क्या? दरमियानी रास्ता। दरमियानी रास्ता। इतनी बात आ गई ज़हन में? जी। मज़ीद बात आगे चलती है। फ़िलहाल ये बात आप ध्यान में रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मतन में जो कहा ना सवा अत्तरीक़, तो उसके माना हो गए वस्त तरीक़। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा अत्तरीक़ यानी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वस्त तरीक़। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें वस्त तरीक़ की हिदायत अता फरमाई। बात आई ज़हन जी, में? यानी वस्त तरीक़, वस्ते तरीक़। इतनी बात आ गई ज़हन में? जी। सवाल ये है कि ये है मकाम मदह, ये है मकाम हम्द। ज़ात बारी ताला की तारीफ़ कर रहा है मुसन्निफ़, लेकिन तारीफ़ का अंदाज़ देखें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा अत्तरीक़। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें रस्ते पे पहुंचा दिया, दरमियानी रस्ते पे पहुंचा दिया। ज़हन में सवाल तो आता है ना भाई, ठीक है दरमियानी रस्ते पे पहुंचा दिया, उसकी और रब की इनायतें, उसकी मेहरबानियाँ, उसकी नेमतें, व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, वो तो एदाद व शुमार से बाहर हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कोई मुनासिब बात करें ना। आप क्या कह रहे हैं? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें रस्ते पे पहुंचा दिया। देखो रस्ते पे पहुंचा दिया, रस्ते पे पहुंचाना तो कोई बड़ा कमाल नहीं है ना जी। रस्ते पे पहुंचाना हमारे, हम अपनी बात करें, हमारे लिए कोई बड़ा कमाल तो नहीं है भाई। लो जी हम रस्ते पे आ गए हैं, पर रस्ते पे आ गए हैं, मतलूब तो नहीं मिला ना, मंजिल तो नहीं मिली। जब मंजिल नहीं मिली तो फिर ये हमारे लिए कौन सी खूबी है? तो सवाल बना ना जी। कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें दरमियानी रास्ते पर पहुंचा दी। और दरमियानी रास्ता भी है तो रास्ता ना, मंजिल तो नहीं है ना, मतलूब नहीं है, मतलूब नहीं है, मंजिल नहीं है, तो फिर इसमें हमारी कौन सी खूबी है? ये सवाल अल्लज़ी युफ़दी सालिकहु इलल मतलूब अलबत्ता, ये इस सवाल का जवाब है। सवाल ये था कि इसमें हमारी कौन सी खूबी है कि भाई हम रास्ते पे पहुंच चुके हैं। रास्ते पे पहुंचना तो कोई खूबी नहीं है, क्योंकि इससे आगे हो सकता है 2000 किलोमीटर सफ़र हो, 10,000 किलोमीटर सफ़र हो, तो रास्ते पे आ गए तो मतलूब तक पहुंचना तो लाजिम नहीं है जी। उसका। फिर इस शारे ने जवाब दिया अल्लज़ी युफ़दी सालिकहु इलल मतलूब अलबत्ता। देखें रास्ते मुख्तलिफ होते हैं,
ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس پر کوئی بندہ چلے تو خطرہ ہوتا ہے کہ بھٹک جائے. جی ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر جو بندہ چلے، چلنا تمہارا کام ہے، راستہ تمہیں منزل تک لازمی لے کے جائے گا. میں سادہ لفظوں میں ایک مثال تمہیں دیتا ہوں. دیکھو نا، یہاں سے تم جاتے ہو جی ٹی روڈ کے ذریعے، جی ٹی روڈ کے ذریعے تم اسلام آباد کا سفر کرتے ہو تو یہ بل کھاتا ہو، کبھی کہیں ادھر نکل جاتا ہے، کہیں سڑک ادھر نکل جاتی، کبھی ادھر نکل جاتی ہے. بات سمجھے نا؟ جی. اتنی شاخیں الگ ہو رہی ہیں تو بندہ بھول سکتا ہے کہ یہ شاخ پتہ نہیں ابھی یہاں سے دائیں ہم نے مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے یا سیدھے جانا ہے. پتہ چلا سیدھے جانا تھا، دائیں مڑ گئے تو بجائے اسلام آباد کے جناب ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے. ایسے ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو ایک وہ راستہ، ایک راستہ یہ آپ کا موٹر وے ہے. اب آپ دیکھیے، آپ یہاں سے یہ جو روڈی سے سی پیک سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے آپ اس راستے پہ پڑے ملتان تک نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے، بالکل سیدھا راستہ جا رہا ہے. ملتان سے پھر آپ نئی سڑک پہ چڑھ گئے تو پھر آگے فیصل آباد، یہ پنڈی بٹھیاں جہاں پر بھی یہ چینج ہو رہی ہے، وہاں تک آپ نہیں بھولیں گے، سیدھے چلے جائیں گے. وہاں سے پھر آپ چینج کر کے اسلام آباد ٹو لاہور والی جو ہے موٹر وے ہے، اس کے اوپر آپ پہنچ گئے تو اب اسلام آباد تک نہیں بھولیں گے. بات ہے ہی چلے صرف ملتان کی بات کر لیتے، ملتان تک یہ سڑک بالکل سیدھی ہے، بھولنے کا تصور ہی نہیں ہے. اب چلنا تمہارا کام ہے، مطلوب تک وہ تمہیں لازمی پہنچائے گا راستہ. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راستے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ راستے وہ ہوتے ہیں جن پہ چلنے والا بھٹک سکتا ہے، بھول سکتا ہے. کچھ راستے وہ ہوتے ہیں جن پر جو بندہ چلے تو نہیں بھولتا. تو یہاں وسط طریق، سواد طریق کے معنی وسط طریق، تو یہ عام راستہ نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جو اس پہ چلے گا یہ راستہ اسے منزل تک ضرور پہنچائے گا. ٹھیک ہے؟ تو لہذا دو باتیں الگ ہیں. ایک یہ بات تھی کہ تم کو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں راستے پر پہنچا دیا. ایک یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس راستے پر پہنچا دیا کہ اگر ہم چلے تو منزل ہمارا مقدر. یہ کمال ہے نہیں؟ یہ کمال ہے. بات سمجھے نہیں؟ الذی یفضی سالکہ، یہ اسی سوال کا جواب ہے. خلاصہ کلام پھر سمجھیں. جب کہا نا الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، تمام خوبیاں اللہ کریم جل وعلا کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی سواء الطریق کی. شاعر نے کہا سواء الطریق کے معنی وسط طریق، درمیانی راستہ. تو سوال یہ کہ یہ تو ہمارے لیے کوئی قابل تعریف بات نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے قابل تعریف نہیں، معاذ اللہ. ہم کہہ رہے ہمارے لیے کوئی کمال نہیں ہے. بھائی لے دے کے پھر بھی پہنچے تو راستے پہ نا. جب راستے پہ پہنچے تو ہماری اس میں کون سی خوبی ہے؟ تو شاعر نے کہا کہ وسطہو، اس کے معنی سمجھو، مفہوم سمجھو. الذی یفضی سالکہ الی المطلوب البتہ تھا کہ یہ وہ راستہ ہے جو چلنے والے کو مطلوب تک لازمی پہنچاتا ہے. یعنی رستوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا بھٹک سکتا ہے، ایک وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا منزل تک لازمی پہنچتا ہے. تو وسط طریق وہ راستہ نہیں ہے کہ جس پہ چلنے والا بھٹک جائے. جی وہ راستہ نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر جو چلے گا یہ مطلوب تک، منزل تک لازم پہنچائے گا. تو اب فقط یوں معنی نہ کریں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں راستے پر پہنچا دیا. معنی یوں کرے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس راستے پہ پہنچایا. اگر ہم چلے تو منزل ہمارا مقدر. یہ ہمارے لیے کمال ہے. بات سمجھے ہو رہی؟ وہ راستہ پہنچاتا ہے اپنے چلنے والے کو مطلوب تک لازمی طور پہ. جو پہنچاتا ہے مطلوب تک یفضی سالکہ، یہ بات بھی ذہن میں رکھے نا. اگر تمہیں پکڑ کے مطلوب تک پہنچا دیے جائے تو پھر آپ تم مکلف کس بات کے؟ تم تو مکلف ہو نا. تمہیں شریعت تمہارے سامنے رکھ دی، یہ شریعت. اب تم نے اس کی پیروی کرنی ہے تو رب کی رضا مل جانی ہے. اگر کسی نے پیروی نہیں کرنی تو اپنا نقصان کرنا ہے.
تو مطلوب اور منزل تک پہنچانے کا مطلب تو یہ تمہارا مطلوب اور تمہاری منزل تو جنت ہے نا. جی بھائی اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اٹھا کے جنت میں ڈال دیا، ایسا تو نہیں ہے. نہیں. ہمیں جنت کا رستہ دکھا دیا. جنت کے رستے دو، ایک وہ جس پہ چل کے انسان بھٹک سکتا ہے، ایک وہ جس پہ چلنے والا بھٹک نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے، یہ کمال دیا ہے کہ اس کو ملنے والا رستہ اس پر جب وہ چلے تو پھر بھٹکے گا نہیں، مطلوب تک لازمی طور پہ پہنچے گا. تو یہ مابین امتیاز ہے امت محمدیہ کا باقی ساری قوموں سے، امتوں سے. باقیوں کے پاس جو رستے ہیں اس میں یہ احتمال موجود، لیکن امت محمدیہ کے پاس جو رستہ ہے، جیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بالکل واضح جو روشن ہے، بیضاء ہے، ملت بیضاء ہے، سفید ملت پر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس پر جو چلے گا وہ کبھی بھی بھٹکے گا نہیں. بات سمجھے؟ جی. لہذا یفدی سالکہ، اس سے اشارہ کر دیا کہ اگر پکڑ کے منزل تک پہنچا دیا جائے تو پھر تو مکلف کس بات کے. جی. تو جو تکلیف ہے اس کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہذا تم مکلف ہو تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تم چلو گے تو مطلوب تک پہنچو گے. اس نے تمہیں رستے پر پہنچایا ہے، منزل تک تو پہنچانا تکلیف کے تقاضوں کے خلاف ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ جی. جو پہنچاتا ہے چلنے والے کو تک لازمی طور پر. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بات کا توجہ رکھیں. اس کی ایک شرح کی ہے عبداللہ یزدی نے، یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ بھی شرح تہذیب ہے. ایک شرح تہذیب ہے جو محقق دوانی نے، محقق جلال الدین دوانی. فقط یہ دو شروع نہیں اور شروع بھی ہیں اس کی، ٹھیک ہے جی. لیکن فی الحال ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جلال الدین دوانی کی بھی ایک شرح ہے. انہوں نے اس نے سواد طریق کے معنی کیے ہیں وسط طریق. سواد طریق کے معنی کیا کیے ہیں؟ وسط طریق. محقق دوانی نے سواد طریق کے معنی کیا طریق المستوی. دیکھو نا، سوا مضاف ہے، طریق مضاف الیہ ہے. جی. اس نے سوا الطریق کے معنی کر دی الطریق المستوی. الطریق کو موصوف بنا دی، مستوی کو صفت بنا دی. سمجھ رہے ہو؟ جی. سوا الطریق، اس نے کہا وسط طریق، اس نے کہا الطریق المستوی. تو اب جو محقق دوانی ہے اس پر اعتراض وارد ہو گیا. اس کو یہ کہا گیا بھائی سواد طریق کے معنی طریق المستوی تم نے کیسے کی؟ سواد طریق کے معنی طریق المستوی ہو کیسے سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوا مستوی ہے باب افتعال سے، ایسا نہیں ہے جی. وہ کیا ہے؟ باب افتعال سے. مستوی باب افتعال سے ہے، سوا باب یہ مجرد سے، ثلاثی مجرد سے. ایک فرق، سوا مصدر ہے، مستوی اس میں فاعل ہے. دو فرق، سوا مضاف ہے، مستوی صفت ہے. تین فرق، سوا طریق میں اور طریق مستوی میں تین فرق ہے. تین مقامات پہ مجاز کا ارتکاب کرنا پڑے گا، تب جا کے سوا طریق الطریق المستوی کے معنی میں بنے گا. توجہ ہے؟ جی. کیسے؟ سوا کو معنی، سوا کو پہلے کرو استوا ان کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ استوا. یعنی مجرد کو مزید کے معنی میں کرو. پہلا مجاز. جب سوا ان کو استوا ان کے معنی میں کر لیا، سوا ان کو استوا ان کے معنی میں کر لیا، اب نرا استوا ان کے معنی بھی کافی نہیں ہے، بلکہ مستوی، استوا یستوی استوا ان فهو مستوین. اس استوا مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں کرنا پڑے گا، دوسرا مجاز. پھر سوا مضاف ہے، الطریق المستوی میں المستوی صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی. تو صفت کی جو ہے نا وہ موصوف کی جانب اضافت ماننا پڑے گی، تیسرا مجاز. یہ بات ذہن میں رکھو، کلام کے اندر مجاز بکثرت ہے، لیکن ایک لفظ میں مجاز پھر مجاز پھر مجاز، اسے کہتے ہیں مجاز در مجاز در مجاز. جی. مجاز جائز ہے، مجاز در مجاز جائز نہیں ہے. یعنی دو مجاز ہو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ تو تین بن رہے. جی. یہ محقق دوانی پر اعتراض ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ بات نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کسی لفظ کے کوئی بھی معنی کر لی، یہ آپ کی مرضی. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. رولز ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں.
لغت کے، ٹھیک ہے؟ جی تو سواد طریق کے معنی آپ الطریق المستوی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ محقق دبانی پر اعتراض۔ آپ کو سواد طریق کے معنی الطریق المستوی کرنے کے لیے 3 مجازات کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔ ثواب ہونا استوا، استوا ہونا مستوی، پھر اضافت صفت کی موصوف کی جانب۔ جب یہ اعتراض ہوا محقق دبانی پر، کیا جی کیے چاہتے ہیں تو جو ہے آپ جی جب یہ اعتراض ہوا تو اس کا جواب دے رہے عبداللہ یزدی، یہ شاگرد دبانی کا، ٹھیک ہے نا؟ جی تو عبداللہ یزدی کیا کر رہا ہے؟ اس کا جواب دے رہا ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ بھئی سوا الطریق کو الطریق المستوی کے معنی میں کیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو رستہ آپ بتا رہے ہیں نا وہ رستہ نہیں اختیار کیا۔ جیسے بھئی صحیح بخش گھنٹہ گھر تو پہنچا ہے، لیکن کہیں بھئی یہاں سے ایئرپورٹ روڈ سے گیا، یہ لازمی تھوڑا ہی ہے، ہو سکتا ہے یہاں سے بائی پاس کے ذریعے چلا گیا ہو، پہنچا ہے گھنٹہ گھر، لیکن ضروری تھوڑا ہی ہے کہ یہی رستہ اختیار کیا ہو، وہ کسی اور رستے پر بھی جا سکتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے بھئی سوا الطریق کے معنی دبانی نے الطریق المستوی کیے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بھئی یہ مجاز در مجاز در مجاز، یہ ارے بھائی یہ طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ سوال ہے پھر کون سا کیا؟ کون سا طریقہ اختیار کیا؟ تو عبداللہ یزدی کہتا ہے، شارح کہتا ہے کہ انہوں نے کنایتن، کنایا کا لحاظ رکھا ہے۔ انہوں نے سوا طریق کو الطریق المستوی سے کنایا مانا ہے، جی سوا طریق کو الطریق المستوی سے کنایا مانا ہے، سوا طریق کو الطریق المستوی سے کنایا مانا ہے۔ اتنی بات سمجھے؟ جی تو کنایہ میں مجاز در مجاز در مجاز نہیں ہوتا، بات ذہن میں رکھیں۔ جی کنایہ میں مجاز در مجاز در مجاز نہیں ہوتا، ایک ہی مجاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی وہ کیا ہوتا ہے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، بات سمجھے نا آپ؟ جی یعنی یہ بات ٹھیک ہے، سوا طریق کے معنی طریق المستوی کیے ہیں دبانی نے، لیکن جو اسلوب آپ بتا رہے ہیں اس طرح نہیں کیے، یہ اتنا ٹیڑھا میڑھا کر کے نہیں، سیدھے سیدھے سوا طریق کو الطریق المستوی سے کنایا مانا ہے۔ اتنی بات آپ کے ذہن میں آ گئی؟ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی غور کرو کہ پہلے سمجھو کنایا کیا ہے۔ تو کنایا ہے ملزوم بول کے لازم مراد رہنا، کیا؟ ملزوم بول کے لازم مراد رہنا، کیا؟ ملزوم بول کے لازم مراد رہنا، ملزوم بول کے لازم مراد رہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کنایا ہے۔ اتنی بات آئی ذہن میں؟ جی اب سمجھو کہ سوا الطریق الطریق المستوی سے کنایا کیسے ہے۔ اصل میں آپ کو بتایا سوا طریق کے معنی کیا ہے؟ درمیانی رستہ۔ یہ آپ یہاں سے سفر شروع کر رہے ہیں، یہاں آپ پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی یہاں کئی رستوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، دائیں سے بائیں سے، ٹھیک ہے؟ جی ایک وہ رستہ ہے جو درمیانی رستہ ہے، یہ غور کرو، اس سے زیادہ درمیان میں کوئی رستہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب اپنی جگہ پر پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے یہ جو رستہ ہے اس سے زیادہ تصور میں کوئی درمیانی، اس سے درمیانی رستہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو درمیانی رستہ یہ ہے، اتنی بات ہے ذہن میں؟ جی اب بولو یہ سیدھا ہے؟ سیدھا نہیں، سیدھا ہے۔ درمیانی رستہ سیدھا ہی ہوتا ہے، درمیانی رستے کو سیدھا ہونا ضروری ہے، درمیانی رستے کا سیدھا ہونا لازم ہے، درمیانی رستے کا سیدھا ہونا لازم ہے، یہ بات سمجھو؟ جی ابھی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ کنایا کیا ہے؟ ملزوم بول کے لازم مراد لازم دینا۔ مراد لینا، کنایا کیا ہے؟ ملزوم بول کے لازم مراد لینا، تو درمیانی رستہ اس کو سیدھا ہونا لازم ہے نہیں لازم ہے؟ ہے۔ تو وسط بول کے مستوی مراد لو تو پھر درست ہوا نہ ہوا؟ درست۔ کنایا بنا نہ بنا؟ بنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی شاعر نے کہا یہ کنایا ہے، اس سے کنایا مانا ہے، وسط طریق یہ کنایا ہے طریق مستوی سے، وسط طریق کنایا ہے طریق مستوی سے۔ تو محقق دبانی نے کنایتن یہ کنایا مانا ہے، وہ ثواب ہونا استوا وغیرہ وہ اتنا جھنجھٹ نہیں، اتنی بات سمجھے؟ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ اور یہ کیا وسطہ کنایا ہے کنایا ہے طریق مستوی سے، طریق مستوی سے۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ جی
تو وسط طریق طریق مستوی سے کنایہ کیسے بن سکتا ہے؟ وسط طریق مستوی سے کنایہ کیسے بن سکتا ہے؟ چلیں پہلے میں نے اس کی اور تقریر کی تھی، ابھی اور انداز میں سمجھو، توجہ ہے؟ جی وسط طریق مستوی سے کنایہ ہے. جب اس نے کہا نا کنایہ ہے، اس پر اعتراض یہ ہے کہ کنایہ ہے ملزوم بول کے لازم مراد لینا. کنایہ کیا ہے؟ ملزوم بول کے لازم مراد لینا. ملزوم بول کے لازم مراد لینا. لیکن یہاں کنایہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ طریق مستوی ملزوم ہے اور وسط طریق اس کو لازم ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی کنایہ ہوتا ہے ملزوم بول کے لازم مراد لینا. یہاں پر جو بول رہے ہو وہ لازم ہے، جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے وہ ملزوم ہے. کنایہ ہوتا ہے ملزوم بولو لازم کا ارادہ کرو، لیکن یہاں جو بول رہے ہو وہ لازم ہے، اور جس کا ارادہ کر رہے ہو وہ ملزوم ہے. یعنی الطریق المستوی ملزوم ہے، وسط طریق اس کو لازم ہے. آپ لازم بول رہے ہو، ملزوم مراد لے رہے ہو. کنایہ تو یہ ہوتا ہے کہ ملزوم بول کے لازم مراد لو. تو تم یہ کنایہ کیسے بنا سکتے ہو؟ اعتراض بنا نہیں بنا؟ جی سمجھو؟ جی تو اس کا جواب دیتے ہو کہ اذ ہما متلازمان. اصل جواب یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، طریق مستوی ملزوم ہے، وسط طریق اس کو لازم ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے. لیکن یہاں نرا لزوم نہیں ہے، یہاں تلازم ہے. ذہن میں رکھیں، کبھی لزوم ایک طرف سے ہوتا ہے، کبھی دو طرف سے ہوتا ہے. کبھی لزوم ایک جانب سے ہوتا ہے، کبھی دو جانب سے ہوتا ہے. ایک جانب سے ہو، اس کی مثال آپ سمجھ لو کہ انسان کو حیوان ہونا لازم، حیوان کو انسان ہونا لازم نہیں. ایک جانب سے لزوم. انسان کو ناطق ہونا لازم، ناطق کو انسان ہونا لازم. جی سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی انسان کو ناطق ہونا لازم اور ناطق کو انسان ہونا لازم. یہاں پر جانبین سے لزوم ہے. جی تو لزوم کبھی ایک جانب سے کبھی دو جانب سے. جہاں دو جانب سے اسے تلازم بولتے ہیں. ویسے کیا بولتے ہیں؟ تلازم. تو اب جواب دیتے ہوئے شارح نے کہا اذ ہما متلازمان کے ساتھ جواب یہ کہ آپ کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ طریق مستوی ملزوم ہے اور وسط طریق اس کو لازم ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ کنایہ نہیں بن سکتا. کنایہ بن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لزوم نہیں، یہاں تلازم ہے. طریق مستوی ملزوم، وسط طریق اس کو لازم. وسط طریق ملزوم، طریق مستوی اس کو لازم. جانبین سے لزوم پایا جا رہا ہے. وسط طریق کو طریق مستوی لازم، طریق مستوی کو وسط طریق لازم. جب جانبین سے لزوم ہے تو کنایہ کیا ہوتا ہے؟ ملزوم بول کے لازم کا ارادہ. جی تو یہ ملزوم بھی تو ہے نا وسط طریق. جی تو ملزوم بھی ہے، لازم کے ارادہ ہم نے کر لیے، کوئی حرج نہیں ہے. کنایہ بن سکتا ہے. جی. نہیں سمجھو؟ جی خلاصہ پھر سمجھو. جب کہا نا یہ کنایہ ہے، یہ کنایہ ہے، تو اس پر اعتراض ہو گیا. بھائی کنایہ کس کو کہتے ہیں؟ کنایہ بولتے ہیں ملزوم بول کے لازم مراد لینا. لیکن یہاں پر وسط طریق ملزوم نہیں ہے، یہ لازم ہے. اور طریق مستوی لازم نہیں، وہ ملزوم ہے. کنایہ ہوتا ہے ملزوم بولو لازم کا ارادہ کرو، لیکن یہاں جو بول رہے ہو وہ خود لازم ہے، جس کا ارادہ کر رہے ہو وہ ملزوم ہے. یہاں الٹ ہے معاملہ. جب معاملہ الٹ ہے تو کنایہ کیسے بن سکتا ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ اس کا شارح نے جواب دیا اذ ہما متلازمان کے ساتھ. اصل جواب یہ ہے کہ کبھی لزوم ایک جانب سے ہوتا ہے، کبھی دو جانب سے ہوتا ہے. دو جانب سے ہوتا ہے اس کو تلازم کہا جاتا ہے. یہاں پر لزوم نہیں ہے، تلازم ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ طریق مستوی ملزوم ہے اور وسط طریق اس کو لازم ہے، لیکن فقط یہاں پر لزوم کی یہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ وسط طریق ملزوم ہے اور طریق مستوی بھی لازم ہے. ہر ایک ملزوم اور ہر ایک لازم. جب یہ تلازم ہے تو ٹھیک ہے، طریق مستوی ملزوم تھا، وسط طریق لازم تھا، یہاں تک بات ٹھیک ہے. لیکن وسط طریق ملزوم ہے، طریق مستوی لازم ہے، تو یہ بول کے وہ مراد لیے جائے، یہ کنایہ بن سکتا ہے. کیونکہ کنایہ میں ہوتا ہے ملزوم بول کے لازم کے. نہیں سمجھو؟ بات آ گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ دونوں متلازم ہیں.
اب کہہ رہے ہیں یہ ہے مراد اس شخص کی جس نے سواء الطریق بول کے الطریق المستوی اور الطریق المستقیم الصراط المستقیم کا ارادہ کیا. یہ مراد ہے جو ہم نے آپ کو بتایا. کنایا وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا بھائی سوا بمانا استوا، استوا بمانا مستوی، اضافت صفت کی موصوف کی جانب. یہ اتنے جھنجھٹ میں وہ نہیں پڑا، اسے سیدھا سوا الطریق بھائی الطریق المستوی سے کنایا ہے بس. وہ جو آپ نے جو رستہ آپ نے بتایا وہ رستہ وہ نہیں چلا. بات سمجھے نہیں؟ جی یہ مراد اس شخص کی یہ مراد اس شخص جس نے تفسیر کی جس نے تفسیر کی سواء الطریق کی الطریق المستوی اور الصراط المستقیم کے ساتھ. اتنی بات آپ سمجھے؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی غور کریں، یہ ہے اس کی معنوی تحقیق اور ایک اعتراض کا جواب. سواء الطریق کی معنوی تحقیق اور اعتراض کا جواب. اب سواء الطریق سے مراد کیا ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ جی اس نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں سواء الطریق تک پہنچا دیا. یہ ہے کیا؟ کیا جی؟ یہ کیا ہے سواء الطریق؟ سوال بنتا ہے نہیں؟ بنتا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں سواء الطریق کی ہدایت عطا فرما دی، وسط طریق عطا فرما دیا. یہ وسط طریق کیا ہے؟ یہ سواء الطریق کیا ہے؟ سوال ہے نہیں؟ جی شارح کہہ رہے دو احتمال ہیں. دو احتمال ہیں. ایک ہے نفس امر کی طرف ہدایت. ٹھیک ہے نا؟ جی یہ سمجھو واقعیت. نفس امر کا خلاصہ تم یوں سمجھو کہ حقیقت جیسے ہے، جو چیز واقع میں جیسی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جی جو چیز ایک ہے ہمیں دکھ رہی ہے، ایک ہے واقع میں ہے. ابھی آ کے آپ کو بتایا کسی نے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ باہر نکلے نہیں، باہر بارش نہیں ہو رہی تھی. اب غور کرو، خبر ہے کہ بارش ہو رہی ہے، نفس امری بات ہے کہ بارش نہیں ہو رہی. یعنی نفس امری اور واقعی معاملہ یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی. یعنی حق اور سچائی یہ ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ نفس الامر کا آسان لفظوں میں تمہیں مفہوم سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ جی تو ایک ہے سواء الطریق، مطلب ہے نفس الامر. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی اس کی نفس الامر کی، حقیقت کی، واقعیت کی. اللہ کریم نے ہمیں واقعیت تک پہنچا دیا. ایک سواء الطریق کا یہ مطلب ہے. دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے بھئی سواء الطریق سے مراد اسلام ہو. سواء الطریق سے مراد کیا ہو؟ دین اسلام ہو، ملت اسلامیہ ہو. جی یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں ملت اسلامیہ عطا فرما دی. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. نہیں سمجھو؟ جی الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی درمیانے رستے کی، سواء الطریق کی. سوال یہ کہ سواء الطریق کیا ہے؟ ہدایت عطا فرمائی کس کو سواء الطریق کہہ رہی ہو؟ تو شاعر نے کہا دو احتمال ہیں. ایک ہے نفس الامر، حقیقت، واقعیت. اللہ نے ہمیں حقیقت اور واقعیت تک رسائی عطا فرما دی، ہمیں حقیقت اور واقعیت کی ہدایت عطا فرما دی. ہمیں دکھا دیے معاملات کہ حقیقت میں یہ کچھ ہے. دکھ کیا رہے ہیں، لوگ کیا بول رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت میں معاملہ ایسا ہے. رب نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. یعنی ہر چیز میں حقیقت ہمیں بتا دی. دین میں حقیقت بتا دی، دنیا کی حقیقت بتا دی، ہر چیز کی حقیقت تک ہمیں پہنچا دیا. وجہ ہے جی ایک معنی سواء الطریق کے یعنی مراد. جی دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی ہر چیز کی حقیقت مراد نہ ہو بلکہ دین اسلام مراد ہو. کیا مراد ہو؟ دین اسلام. اتنی بات سمجھے؟ جی یہ دو احتمال ہیں. پھر بہتر کون سا ہے اس کا بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی پھر مراد اس سے یا تو نفس الامر ہے، نفس الامر کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا حقیقت، واقعیت. جی یعنی ہر چیز کی واقعیت تک تمہیں رسائی عطا فرما دی.
یا خصوص ملت اسلام. خصوص ملت اسلام. بات سمجھے؟ جی. ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ کہا پہلا بہتر ہے. نفس حقیق یعنی ملت اسلام کے بجائے نفس الامر مراد لو تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ وہ بتاتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ جی. اور اول کیا؟ نفس الامر عموماً. کیا؟ نفس الامر عموماً. اور اول اولا ہے، اولا ہے. یعنی یہ زیادہ بہتر ہے. جی. آپ سمجھو اول اولا کیوں ہے. یہ سمجھنے سے پہلے دو باتیں سمجھ لو. پہلی بات تو یہ سمجھ لو، یہ جو کتاب ہے نا، کتاب آپ کے سامنے جو موجود ہے یہ ایک فن میں ہے، وہ ہے فن منطق. حقیقت میں کتاب ایک فن میں نہیں، یہ دو فنون میں ہے. تہذیب المنطق والکلام اس کتاب کا جو اصل نام ہے مکمل وہ یہ ہے، تہذیب المنطق والکلام. کیا؟ تہذیب المنطق والکلام. اس کا پہلا حصہ علم منطق میں ہے، دوسرا حصہ علم کلام اور علم عقائد میں ہے. ٹھیک ہے جا جی؟ اس کتاب کے دو حصے ہیں. ابھی یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے جو مکمل ہو رہی ہے، یہ منطق والا حصہ مکمل ہو رہا ہے اور یہ پڑھایا بھی وَهَذَا بِالْمَقَاصِدِ اشبہ، یہ منطق والا حصہ مکمل ہو رہا ہے. دوسرا جو حصہ ہے، دوسری جو قسم ہے وہ علم کلام میں ہے. یہ پڑھائی فقط یہاں تک جاتی ہے تو اس لیے ہمارے یہاں شائع بھی یہاں تک ہوتی ہے، باقی دوسری شائع ہوتی ہے مکمل. تہذیب المنطق والکلام مکمل بھی جو ہے وہ شائع ہوتی ہے، وہ موجود ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ جی. تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہ ایک فن نہیں ہے، دو فنون میں کتاب ہے، علم منطق میں اور علم کلام میں. یہ پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات آپ سمجھیں. دوسری بات ہے، ایک ہے براءت استحلال. براءت استحلال کہ لفظی معنی تو براءت کے معنی تفوق کے ہیں اور استحلال کے معنی ہے بچہ کا مبدأ ولادت میں چیخنا چلانا. لیکن براءت استحلال کا مفہوم کیا ہے، یعنی اس کے لقبی معنی کیا ہے؟ براءت استحلال کی رعایت کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ خطبہ میں، دیباچہ میں ایسے الفاظ لے کے آنا جو مقصود اور مقاصد کے موافق ہوں. خطبہ میں اور دیباچہ میں ایسے کلمات لے کے آنا جو مقصود کے موافق ہوں، اس کی جانب اشارہ کرے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ براءت استحلال. جی. یہ ہے براءت استحلال. براءت استحلال کا کہ معنی ہوگی ابتدائی تفوق. ابتدائی تفوق. تو یہ ابتدائی تفوق ہوتا ہے نا، بالکل ابتدا میں آپ وہ بات کر جاتی ہو جس سے مقصد کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. یہ دو باتیں ذہن میں آ گئی. جی. پہلا آپ کو بتایا کہ یہ کتاب ایک فن میں نہیں ہے، دو فنون کے اندر ہے. دوسری بات آپ کو بتائی کہ براءت استحلال، براءت کے لفظی معنی تفوق کے ہیں. استحلال بچہ کا مبدأ ولادت میں رونا، چیخنا، چلانا، آواز کو بلند کرنا. براءت استحلال کا حاصل معنی ہوتا ہے ابتدائی تفوق. ٹھیک ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ لقبی معنی کیا ہے؟ یعنی خطبہ میں، کتاب کے خطبہ میں، دیباچہ میں ایسے الفاظ لانا جو مقاصد کی جانب اشارہ کرے، مقاصد کی موافق ہو. سمجھ آئی بات؟ جی. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب آپ غور کریں. آپ نے سواء الطریق کے معنی کیے ملت اسلام. معنی کیا کیے؟ ملت اسلام. معنی کیا کیے؟ ملت اسلام. اب کتاب کی دو قسمیں، منطق اور علم کلام. علم کلام میں علم عقائد. جی. تو ملت اسلام کا تعلق فقط علم عقائد کے ساتھ ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو اب یہ براءت ہے، براءت ہے، جی. لیکن ایک قسم کے ساتھ، ایک قسم کے لحاظ سے. کتاب کی ایک قسم کے لحاظ سے، منطق کے لحاظ سے نہیں. جی. اور اگر آپ غور کریں، معنی کر لیں سواء الطریق کے نفس الامر، چاہے وہ دینیات ہو یا دنیاویات ہو. جی. ذہن میں رکھیں. اب علم کلام کے ساتھ بھی مناسبت ہے اور منطق کے ساتھ بھی مناسبت ہے، کیونکہ منطق امر نفس امری تو ہے نا. جی. اگرچہ اسلام کا جز ہو یا نہ ہو، جی. لیکن نفس امر تو ہے. تو اب سواء الطریق کے معنی اگر آپ کرتے ہیں نفس الامر، تو اب براءت دونوں کتاب کی دونوں قسموں کے لحاظ سے،
اور اگر مانا کرتے ہیں اسلام تو کتاب کی ایک قسم کے ایک لحاظ قسم سے کے لحاظ تو زیادہ بہتر تو یہ ہے نا دونوں قسموں کے لحاظ سے جی اس لیے کہا کہ الاول اولا. پتہ نہیں بات سمجھو جی جی ویسے آپ بات سمجھ آ رہی ہے جی. خلاصہ پھر سمجھیں کہ سواد طریق کا مفہوم کیا تھا اس نے بتا مراد کیا ہے. مفہوم پہلے بیان ہوا. مراد میں دو احتمال تو پھر ان میں سے بہتر کون سا کہا پہلا کیوں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ کتاب دو قسموں پر ہے. دوسرا برات استدلال کا خلاصہ مختصر لفظوں میں نے آپ کو بتایا. تو اب غور کریں اگر آپ سواد طریق کا مفہوم بیان کریں سواد طریق کے معنی کیا کریں. سواد طریق کے آپ معنی کرتے ہیں کہ خصوص ملت الاسلام ملت اسلامیہ تو برات استدلال یہ بھی ہے لیکن کتاب کی ایک قسم علم کلام کے لحاظ سے جی لیکن معنی آپ کا یہ اسے ارادہ کر دیا آپ نفس الامر کا حقیقت کا واقعیت کا تو اب دونوں قسموں کے لحاظ سے برات حاصل ہو رہی ہے. یہ زیادہ بہتر ہے دونوں قسموں کے لحاظ سے حاصل ہو فرجود ہے وہ جو ہے بات ہے یہ معنی کرے اور اول اولا ہے اسباب حاصل ہونے اس برات کی جو ظاہر ہے کتاب کی دونوں قسموں کی جانب قیاس کرتے ہوئے ہوئے بات آ گئی.